नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप लोग रिवाइज़ करें पहले जितनी अहादीस काफ़ी पढ़ी थी। पानी पीने के आदाब और पीने के आदाब का बयान। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी पानी पिए तो बर्तन के अंदर सांस ना ले। अगर वो और पानी पीना चाहता है तो बर्तन को मुंह से दूर कर दे और मज़ीद इरादा होने की सूरत में फिर पीना शुरू कर दे। तिब नबवी का बयान। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दूध पियो तो कुल्ली कर लिया करो क्योंकि इसमें चिकना मत है। कुर्बानी का गोश्त खाने का इस्तेहबाब। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कुर्बानी करो तो अपनी कुर्बानी से कुछ गोश्त खाया करो। पानी ज़्यादा कर लिया करो कि बहुत ज़्यादा पड़ोसियों को दिया जा सकेगा। खाने के आदाब का बयान। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुमसे कोई आदमी खाना खा रहा हो और उसके हाथ से कोई लुक़मा गिर जाए तो उसको उठाए और अगर कोई चीज़ लग गई हो तो उसे साफ़ करे और खा ले और फिर शैतान के लिए ना छोड़े। प्लीज़ वो अपने हाथ को चाटे बगैर तौलिए से मत पूछे क्योंकि वो नहीं जानता कि खाने की किस चीज़ में उसके लिए बदल की जाएगी। याद रहे कि शैतान हर चीज़ को लोगों या इंसान की ताक में बैठता है, हत्ता कि खाने के वक्त में। लिहाजा कोई आदमी उस वक्त तक पेट ना उठाए जब उसको खुद चाट ना ले या किसी को चुपा न ले, क्योंकि खाने के आखिरी जिस्म में बरकत होती है। के बाद 2 दिन का बयान। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मिट्टी किसी के रसूल में गिर जाए तो उसको मुकम्मल तौर पर धोए और फिर निकाल, क्योंकि इसके बारे में बीमारी है दूसरे में शिफा। सदका जब किसी को तोरे हदिया दिया जाए तो वो सदका नहीं रहता। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर दाखिल हुए और गोश्त देखकर फरमाया, इसका कुछ हिस्सा हमारे लिए भूनो। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये तो सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम इसका कुछ हिस्सा हमारे लिए भून दो, ये अपने मुकाम पर पहुँच चुका है। नबीज़ कब हराम हो जाएगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुझे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख रहे हैं। मैंने कद्दू के बर्तन में नबीज़ बनाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ्तारी के वक्त की तलाश में रहा। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया तो वो जोश मार रहे थे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको दीवार के साथ दे मारो। बेशक ये उन लोगों का मशहूर है जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। खाना खिलाने का बयान। सैयदना हज़रत बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को खाना खिलाया करो और उम्दा कलाम किया करो। खाना खिलाने और सलाम आम करने की फजीलत का बयान। मोहम्मद बिन ज़ियाद कहते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे पास से गुजरते और कहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को खाना खिलाया करो और आपस में सलाम को आम करो, तुम जन्नतों के वारिस बन जाओगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा खजूरों में। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ खजूरें दी। मैंने इनको एक टोकरे में रखा और घर की छत के साथ लटका दिया। हम अरसा दराज तक इसे खजूरें निकाल कर खाते रहे। जब अहले शाम ने मदीना पर हमला किया तो वो टोकरा उनके हाथ में रख दिया। इज़्तिरारी कैफियत में मुर्दार का खाना। सैयदना जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, खुर्रम मुकाम पर एक आदमी की ऊँटनी थी, इसने वो किसी दूसरे आदमी को दे दी और वो अब बीमार हो गई थी। जब वो मरने लगी तो उसकी बीवी ने इसे कहा, बेहतर है कि आप उसको नहर कर दें ताकि हम सब इसका गोश्त तो खा लें। लेकिन इसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सारी बात जिक्र कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे किफ़ायत करने के बकदर कोई चीज़ है?
اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو کھا لو، یہ تو اب مرنے ہی لگی ہے۔ اس نے کہا بس ہم 20 دن تک اس کے چربی اور گوشت کھاتے رہے۔ پھر ہمیں اس کا پہلا مالک ملا اور پوچھا تم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر خود ہی نہر کیوں نہیں کر لیا تھا؟ میں نے کہا بس میں آپ سے شرماتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگلی حدیث ہم پڑھیں گے تحریم وسم الدابۃ فی وجہہا و ضربہا، جانور کے چہرے پر داغ دینا اور مارنا ممنوع ہے۔ عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بحمار قد وسم فی وجہہ فقال اما بلغکم انی قد لعنت من وسم البہیمۃ فی وجہہا او ضربہا فی وجہہا فنہا عن ذلک۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایسا گدھا گزارا گیا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو یہ حدیث نہیں پہنچی کہ میں نے اس آدمی پر لعنت کی ہے جو جانور کو اس کے چہرے پر داغتا ہے یا اس کے چہرے پر مارتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ آپ آگے بیٹھے نا، جبیری آپ اٹھ جاؤ، آپ ادھر بیٹھ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں۔ تو یہاں پہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ چہرہ جسم کا حساس اور نازک حصہ ہے، اگر جانور کو سدھارنے کے لیے مارنا پڑ جائے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور شریعت نے بے زبان مخلوق کا کتنا خیال رکھا کہ اس کے چہرے پر مارنے والے یا داغنے والے کو ملعون قرار دیا۔ اکثر لوگ غصے میں آ کر چوپایوں کو مارتے وقت اس موضوع پر دلالت کرنے والی احادیث کا خیال نہیں رکھتے اور ملعون ٹھہرتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو چہروں پہ مارتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سٹارٹ ہی تھپڑ سے ہوتا ہے، پہلے منہ پہ تھپڑ مارتی پھر شروع کرتے ہیں۔ باقی صحیح بات ہے، مائیں بھی پہلے دیکھیں جانور کو مارنے پہ تو ملعون کہا جا رہا ہے، لعنت کر رہے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو مارتے ہیں منہ پہ، سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اچھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ داغنے کا کیوں اتنا وہ ہوتا ہے؟ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا جانور کی وہ اس کے لیے نشانی کے لیے داغنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ داغنا یہ آگ سے جلاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جو اسٹیمپ بنا کے اس پہ لوہے کا اسٹیمپ بنا کے اس کو دہکا کے اور اس کو پھر لگاتے ہیں جانور کے اوپر نشان لگانے کے لیے۔ جانور چینج کر لیتے ہیں نا لوگ، اٹھا کے لے جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو بھی ہے لیکن کوئی اور بھی حل ہونا چاہیے اس کا کہ نشانی یہ لگانے کی والا کوئی اور ہونا نہیں چاہیے۔ اس طرح کوئی رنگ ایسا ہو جو پرماننٹ ہو، جو اترتا نہ ہو، اس طرح کا لگا دیں۔ جیسے پرماننٹ پینسل مارکر نہیں ہوتا، ہاں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہاں وہی نا، رنگ ایسا ہو جو پرماننٹ ہو، جو نکل ہی نہیں سکتا ہو، وہ لگا لیں۔ اب تو اتنی چیزیں آ گئی ہیں، کوئی نئی چیزیں کتنی زیادہ آ گئی ہیں، مختلف قسم کے پینٹ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ ویسے آج کل کم لوگ کرتے ہیں، ایسے پہلے لوگ زمانے میں پہلے ہاں نہیں آج بھی کرتے ہیں۔ لوہے کی وہ بنا نہیں لیتے جو پاؤں کے نیچے لگاتے ہیں کہ ہاں نال بولتے ہیں اس کو۔ وہ تو ان کو وہ درد نہیں ہوتی ہوگی وہ نہیں، وہ ان کے کھر ہوتے ہیں نا، کھر میں وہ لگاتے ہیں، ورنہ تو وہ گھوڑا جو ہے نا وہ کھر اس کے گھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے پھر۔ یہ تو پاؤں زخمی ہوتے جان کے ہاں ناؤ چڑھا وہ نال کو لگا،
ہاں جی وہ تو کھر تو بہت ہی سخت ہوتا ہے نا، بہت ہی سخت ہوتا ہے، اس پہ کوئی چوٹ لگتی بھی نہیں ہے. سڑکوں پہ گرم سڑکوں پہ بھاگنا روڈوں میں دھول پاؤں کی ان کے جوتے بنائے ہوتے ہیں، جوتے ہی آپ کے ایک طرح سے جوتے سمجھتے ہیں آپ. لیکن آج وہ ہوتا بھی تو جوتا ہی نا. ہاں جوتا ہی ہے نا. ہو جاتا ہے لیکن ان کو ڈر نہیں. اللہ نے سسٹم ہڈی جو جس کے اندر وہ کیل توڑتے ہیں نا، ہڈی سخت ہوتی ہے. جانوروں کے اوپر بھی تو وہ رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ہودج کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اسٹینڈ سا بناتے ہیں جس کے اوپر لوگ تو وہ بھی تو ایک چیز ہے نا، وہ بھی تو سواری کے لیے ایک سہولت کے لیے ہوتا ہے نا. زین جیسے کہتے ہیں، زین. تو جو ریڈیاں لگاتے ہیں زین گدا گاڑی کے ساتھ میں نہیں کرتے، وہ سامان لاتے ہیں اوپر. بار برداری کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی گاڑیاں تو لگانی ہی پڑتی ہیں. گاڑیاں لگا کے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ انعام میں اس بارے میں تفصیل بتائی ہے کہ تم سامان ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہو ان کے ذریعے، تو یہ تو ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا. اگلی حدیث دیکھتے ہیں. یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے نا، ہیڈنگ نہیں ہے. ذبح ہونے والے جانور کے حقوق ہیں. ان سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بحد شفار وان توارا یا عن البہائم واذا ذبح احدکم فلیجہز. سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چھریوں کو تیز کیا جائے، ان کو چوپایوں سے اوجھل رکھا جائے، اور جب کوئی آدمی جانور ذبح کرے تو وہ جلدی سے ذبح کرے. تو اب عید قربان آ رہی ہے، اور اس کے لیے یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور یہ کرنے والا کام ہے کہ چھریوں کو انتہائی تیز کر دیا جائے اور چوپایوں سے اوجھل رکھا جائے، یعنی ان کے سامنے نہ لایا جائے، اور جب ذبح کریں تو فوراً جلدی سے کر دیں، دیر نہ کریں. یعنی چھری لے کے اب آپ آ گئے ہیں جانور کے سامنے تو جلدی سے ذبح کریں، یہ نہیں کہ دیر کر رہے ہوں. اور یہ بھی جانور کے اوپر ایک احسان ہے کہ وہ اس کو تکلیف سے بچانے کا ایک انداز ہے کہ کسی جانور کی زندگی کا خاتمہ کرتے وقت بھی اچھا انداز اختیار کیا جائے اور ذبح کرنے سے پہلے اسے پریشان نہ کیا جائے. تو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا. اگر آپ کی قربانیاں ایک سے زیادہ ہیں تو وہ قربانیاں الگ ہوں اور ذبح کرنے والا جانور الگ ہو، الگ جگہ پہ ہو، اور اسے وہاں ذبح کیا جائے اور پھر دوسرا جانور لایا جائے. ایسے کرنا چاہیے. اور پھر یہ بات ہے کہ آپ یہ جو ذبح کرنے کا ہے، ہمارا جو شریعت نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے ذبح کرنے کا، وہ کس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر پوری ریسرچ ہوئی ہے، ذبح کرنے کے اوپر بھی، اور جو ایک دم سے جھٹکا دے کے جب مارتے ہیں اس کے اوپر بھی. ہاں سلاٹر ہاؤس بنا ہوا ہے، اس کو گردن مارتے چلے جاتے ہیں اور ذبح نہیں کرتے. یعنی ذبح کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نرخرے پہ اگر چھری پھیرتے ہیں تو بس پوری گردن نہیں کاٹتے، تو وہ رگ جو ہے، وہ جو نرخرا ہے وہ کٹ جاتا ہے بس آپ کا، ان کا بکروں کا بس، یا گائے کا جو بھی، لیکن وہ پورا نہیں کٹتا اور اس میں باقی ہوتا ہی نہیں. اچھا، اس انداز سے کاٹنے میں کیا ہے کہ پوری ریسرچ ہوئی. ایک بکرے کو کاٹتے وقت کاٹنے سے پہلے اس پہ ECG جو ہے نا وہ لگا دیے گئے. ECG کے لیے لگا دیتے اس کے ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے لیے. تو وہ ہارٹ بیٹ جب چیک کی گئی تو جب اس کو جب ذبح کیا جا رہا تھا پراپر طریقے سے، تو بالکل ذبح کرنے کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بالکل نارمل ہو گئی، بالکل نارمل. یعنی کہ کوئی بھی ایسے جیسے کہ
سکون میں ہے وہ، اور جب اس کو جرک کر کے یعنی فوراً سے گردن ماری گئی تو اس کا بی پی ایک دم شوٹ کر گیا اور ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی. تو یہاں سے وہ خود مانتے ہیں ایسے کرنے والے، خود ہی ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر کے ان کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور وہ جو بلڈ ہے وہ جب ذبح کرتے ہیں تو وہ بلڈ کتنی تیزی سے باہر نکلتا ہے آپ دیکھتے ہیں، پورے جسم سے وہ جو خون ہے وہ نکل جاتا ہے. اور خون کے نقصانات خود اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے باہر کے ملک کے لوگوں نے کہ خون کتنا نقصان دہ، اس وقت کا خون یعنی بہتا لہو جو ہے، وہ جو خون ہے وہ انتہائی نقصان دہ ہے انسانی جسم کے لیے. اور جو جرک کرتے ہیں تو وہ خون باہر ہی نہیں آتا، باہر نہیں آتا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جسم گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے، تو وہ کتنا زیادہ گردن الگ کر دیتے ہیں. وہ نہیں، بعد میں جب خون پورا بہہ جائے سب ختم ہو جائے پھر تو الگ کر کے پھر اس کو کاٹنا ہی ہے نا. پھر تو ٹھنڈا ہو جائے. ہاں جی، ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کے بعد سرکولیشن ختم ہوتی ہے پھر بلڈ سارا نکل جائے. اور اس لیے تو حرام مغز جو دماغ سے اسے لے رہا ہوتا ہے اس کو کاٹنے سے منع کیا گیا نا کہ اس کو نہیں کاٹا، اس سے اس کی شہادت کو کاٹنا ہے. کیونکہ ساری بیماریاں خون میں ہوتی ہیں. ہاں جی، اسی لیے خون کو بیٹھ جانا چاہیے. ٹھنڈا کر کے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے باہر کے ملک میں بھی، اور جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ باہر کے جو فوجی ہیں وہ پتہ نہیں امریکہ کے تھے کہیں کے تھے، ان کے پاس ایک دمبا تھا. اب وہ دمبے کو انہوں نے کھانا تھا تو اس کو بیس بال کے جو بلہ ہوتا ہے نا بیٹ سے، اس سے مار مار کے انہوں نے اس کو مارا. تو کتنی اذیت ہوئی. تو یہ اذیت کسی کو نظر نہیں آتی کہ اس طرح سے وہ مارتے گئے اور آخر میں وہ مر گیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کھانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز بتایا کہ آپ اس انداز سے. اور ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ اسی طرح کے مینڈے تھے بہت خوبصورت وائٹ بالکل، اور وہ چھوٹے چھوٹے مینڈے کو وہ لا کے وہ لٹاتے ہیں، لٹا کے ان کے کان میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ ویسے ہی لیٹ گیا خود ہی سر نیچے کر ایسے لیٹ گیا. اور اس کو آنکھیں جیسے اس کی کر دی تو وہ جیسے کہ اپنے آپ کو اس نے جو نا سپردی کر دیا. تو یہ ہاں کیسے جانور اس طرح سے اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ اتنی خوشی سے جب وہ اللہ اکبر اس کے سامنے وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ لیٹ گیا کہ پاپ مجھے ذبح کر دیں. یہ وہ کہہ رہے تھے یہ قربانی سپرد کر دیا. قربانی کے لیے جو ہے نا وہ جانور بھی اللہ کے نام کو پہچانتے ہیں بالکل، اور انہوں نے آج سے اختیار کر کے اپنے آپ کو جھکا دیا. وہ ضرور میں ویڈیو ملتی ہے نا میں آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجتی ہوں، وہ بھی ویڈیو بھیجتی ہوں اور دوسری والی میں، تاکہ آپ کمپیئر کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ سکھایا ہے وہ کتنا حسین اور خوبصورت طریقہ ہے. دین اسلام ہے ہی اتنا پیارا. اگلی حدیث پڑھتے ہیں. اہمیہ من اکل طیب، حلال چیزیں کھانے کی اہمیت کا بیان. چیز کے حلال ہونے کی تحقیق کرنا. ان ام عبداللہ اختی شداد ابن اوس انہا بعثت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح لبن عند فطرہ وذلك في طول النهار وشدة الحر فرد إليها رسولها أن لك هذا اللبن فقالت من شاة لي فرد إليها رسولها أن لك هذه الشاة
قالت اشتریتها من مالی فشرب فلما كان من الغد أتت أم عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بعثت إليك بذلك اللبن مرسية لك من طول النهار وشدة الحر فرددت إلي فيه الرسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت الرسل قبلي ألا تأكل إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا۔ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ عنہا جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، انہوں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قاصد کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ کہاں سے لیا۔ اس نے جواب بھیجا کہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ وہ بکری کہاں سے لی ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے مال کے عوض خریدی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چھان بین کے بعد وہ پی لیا۔ دوسرے دن ام عبداللہ رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور کہا اے اللہ کے رسول، میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ پر ترس کھاتے ہوئے کل آپ کا خیال کرتے ہیں، جی خیال کرتے ہیں، اچھا دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے تحقیق کرنے کے لیے میرے قاصد کو میری طرف پلٹا دیا، ایسے کیوں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ طیب یعنی حلال چیز کھائیں اور صرف نیک عمل کریں۔ تو یہاں پہ ترس لکھا ہوا ہے آپ کے ہاں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ترس کھاتے ہوئے خیال کھاتے ہوئے یا خیال رکھتے ہوئے دودھ کا پیالہ بھیجا۔ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے ان چیزوں کے بارے میں کوئی چھان بین نہیں کرتے تھے جو وہ بطور ضیافت یا بطور ہدیہ پیش کرتے تھے، لیکن اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شبہ پڑ رہا ہو، اسے استعمال کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا وہ حرام ہے یا حلال۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ تو ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں؟ اپنا جائزہ لیں۔ کبھی گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے انگریڈینٹس وغیرہ یا ویسے ہی اٹھا لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انگریڈینٹس میں اب تو پتہ بھی نہیں چلتا، اب تو نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نمبروں کو کیا پتہ کیا ہے یہ نمبر، ہاں ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، کوئی رشتہ دار اب تو نہیں لکھا ہوتا۔ چیز بھیجیں اگر واپس بھیجیں گے تو ان کا غصہ کر لے گا، لڑائی پڑ جائے گی، یہ کیسے ہے، کہاں سے لیا، اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ ہم لوگ یہ بھی سوچیں کہ ہم یہ کہیں گے یہ ہمارا تو ملک اسلامی ملک ہے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہے، ایسا ہے۔ غیر اللہ کے نام کے لوگ بانٹتے ہیں۔ ہاں وہ بھی ایک بات ہے، لیکن جو تحقیق ہم نے کرنی ہے نا وہ تو آپ کو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ یہ تو نہیں کھانا، تو لیکن یہ جو تحقیق کرنے والی بات ہے نا کہ چھان بین کرنا تو حلال ہے کہ حرام ہے، تو یہ چیزیں ہم نہیں کرتے، بہت کم لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اچھا اب آج کل تو بہت سارے علماء یہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ پیپسی اور کوک حرام ہو گئے، اس وجہ سے حرام ہو گئے کیونکہ وہ مال کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی ہلاکت کے لیے، اس وجہ سے۔ بہرحال اس کے اندر کیا حلت ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک اخبار میں آرٹیکل آیا تھا کہ جو بچوں کے چھوٹے بچوں کے انفینٹ کے جو ہوتے ہیں فوڈ
یعنی انسٹنٹ جو چیزیں بنا کے وہ ہوتے ہیں پیکٹس میں ہوتے ہیں سیریلیک وغیرہ ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر حرام انگریڈینٹس ایڈ ہیں. اور ہمارے یہاں کی جو مائیں ہیں وہ شوق سے جا کے جو ہے نا وہ خرید کے لے کر آ رہی ہیں اور بچوں کو کھلا رہی ہیں. امپورٹڈ اور ایک فیشن ہاں کہلو بن گیا نا. ہاں بھی لکھ دیتے ہیں نا یہ والی چیزیں. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے یعنی کئی سالوں پہلے کی بات ہے کہ یہ ڈیری ملک کے حوالے سے یہ کتنا ایک پورا ہوا تھا اور اس کے اندر کتنا زیادہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر پگ کی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ شامل کی جا رہی ہے. تو آپ لوگ یہ نہ لیں لیکن ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بہت زیادہ پاگل ہو گئے ہیں. ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیری ملک کے لیے تو پاگل پتہ نہیں کیا ہے آخر. اور ڈیری ملک میں اسی طرح یہ میں نے اس میں یہ دیکھی تھی تحقیق مطلب یہ ویڈیو کہ یہ جو بچے آج کل ماؤں نے خوراک ہی بنا لی نا نوڈلس کی بہت آسان. ہاں اس میں نوڈلس بھی کے اسی حوالے کی سے چربی استعمال ہوتی ہے. ہاں جی نوڈلس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ نوڈلس اس طرح بھی کے دینے چاہیے. آ رہے ہیں کچھ ایسے نوڈلس. اور یہ نوڈلس میں اور پہلے دیکھیں نا آپ بچوں کو خالص چیزیں ہم کھلاتے تھے جی ہاں گھر کی بنا کے. اور میں دیکھتی تھی مائیں جو ہے وہ دال کو جو ہے نا وہ بھون رہی ہیں اور پھر اس کے پیس رہی ہیں. چاول بھی اسی طرح سے بھونے جا رہے ہیں پھر پیسے جا رہے ہیں اور ان کی کھچڑی بنائی جا رہی ہے. یعنی جو سیمی لیکوڈ چیزیں بچوں کو بنا کے دی جا رہی ہوتی تھیں. اور دیسی چکن لا کے اس کو بوائل کر کے اس کو میش کر کے اور اس کا پیسٹ بنا کے وہ بچوں کو کھلایا جا رہا ہے. یخنی پلائی جا رہی ہے. یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کو اب تو مائیں تو سمجھتی ہیں کہ ایک طرف پیمپر لگا دو دوسری طرف یہ ریڈی میڈ چیزیں کھلا دو اور بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو. کس قدر بچوں کے لیے جو ہے نا یہ تکلیف دہ صورتحال ہے. اور مائیں جو ہے ریلیکسیشن چاہتی ہیں. اور ریلیکسیشن کس کے لیے چاہتی ہیں؟ بس ٹائم جو ہے کل کرنے کے لیے. اپنا بھی موبائل یوز کرنا ہوتا ہے. وہی جو بچے ایک ایک دو دو ہیں انہوں نے تو آگے کیا ہوا. اور پہلے کے زمانے میں تو بچے بھی کتنے ہوتے تھے. نہیں تو پہلے پیمپر ہم لوگوں نے بھی تو بچے پیدا کیے پیمپر تو نہیں یوز کبھی بھی پیمپر پیپر تھے نہیں نا اس زمانے میں. پیمپر آگے تو چلے گا. لیکن اب تو پیمپر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے اب میں کہتی ہوں پیمپر کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ لگائیں پیمپر لیکن اتنے سال کے ہو جاتے ہیں بچے 3 سال کے بچے پیمپر لگائیں. وہ ماؤں کو آسانی ہو گئی ہے نا. آپ دیکھیں پہلے ہوتا تھا نا ہم لوگ سال بھی نہیں ہوتا تھا بچہ پوٹی ٹرین ہو جاتا جی تھا. اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا ہم نے خود صفائی کرنی ہے. اب وہ پیمپر ہے نا ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا. جی انہیں سکھایا ہی نہیں نا زیادہ ٹریننگ ہی نہیں دے رہی ہم. جس طرح جرمز بچے کے اندر جس طرح کھانا جو ماؤں کے بھی سیزیرین کے بڑے ہیں وہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ وزن نہیں اٹھانا. اگلا بچہ تو ہمارے بھی سیزیرین وہ دوسرے بچے کو اٹھانا نہیں ہے پھر اس کو پیمپر کرانے میں اٹھانے بٹھانے کی بات ہی نہیں. چھوٹی وہ آئی ہوئی ہیں اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اٹھانے بٹھانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. ہر جگہ صوفہ ہے بچے یہاں گن ماری تھی منافع کی کٹر چارپائیاں ہوتی تھی ان کو سکھا لیا دھو لیا. ہماری ماؤں نے ایسے کیا. اب ہمارے گھر میں تو ایسی چیزیں بہت ہے ہی نہیں. نہیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ نہیں پہنائیں بالکل پہنائیں لیکن ایک ٹائم پیریڈ کے بعد تو اس کو پراپر طریقے سے ٹرین بھی تو کریں نا بچوں کو. چلیں یہ تو ہم پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے. بہرحال یہاں سے جو جس چیز کا پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے چھان بین کرنی ہے. اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کے لیے چھان بین کی کہ آپ پتہ چل جائے کہ یہ چیز حلال ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے تو ہم بھی اسی طرح سے چھان بین کر کے اس چیز کو پھر لیں. طیب حلال چیز کا ہے. جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں. حکمت غمس ذبابی فش شرابی و طعامی. کھانے پینے میں مکھی گرنے کی صورت میں ڈبونے کی حکمت کا بیان. یہ والی حدیث ہم پہلے بھی
ویسے دیکھ چکے ہیں. جی وہ پانی میں گری تھی، یہ وہ کری تھی آٹے میں. جی وہ لیکوڈ میں گری ہے، وہ سالڈ میں گرنا ہے اس نے. گرنا دودھ ہے. ہاں جی. عن سعید بن خالد قال دخلت على ابی سلمۃ فأتانا بزبد وکنلۃ فأسقط ذباب في الطعام فجعل ابو سلمۃ ينقله بأصبعه فيه فقلت يا قال ما تصنع؟ فقال إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فإنه يقدم السم يؤخر الشفاء. سعید بن خالد کہتے ہیں میں ابو سلمہ کے پاس گیا. اس نے مکھن اور کھجور اور آٹے وغیرہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز پیش کی. اتنے میں ایک مکھی کھانے میں گر پڑی. ابو سلمہ نے اپنی انگلی کے ساتھ اسے کھانے میں ڈبو دیا. میں نے کہا مامو جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مکھی کے ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے میں شفا. اگر یہ کھانے میں گر جائے تو اس کو مکمل ڈبو دیا کرو، کیونکہ یہ گرتے وقت زہر والے پر کو مقدم کرتی ہے اور شفا والے پر کو مؤخر. تو یہاں سے کیا پتہ چلا؟ مکھی خرابی پیدا کرتی ہے. سمجھدار نہیں مکھی بہت زہر والا خرابی پاک پیدا پاک دی کرتی ہے. جب آنی نہیں پہلے ڈالتی ہے عقل مند ہوئی. گندی مکھی. ایک عقل مند ہوئی. دیکھیں عقل مند مکھی تو شہد کی مکھی ہوتی ہے، یہ تھوڑی عقل مند ہوتی ہے. یہ تو خرابی پیدا کر رہی ہے. یہ تو جو سالن میرا شوقہ ہوگا تو اس کو اگوائیں گے، جیسے آج کا تو سکی بنا کے اس میں سوکھیاں تو نہیں ہوئی. جی نہیں، اگر جیسے بھی ہے الٹ پلٹ کرنا. کھائے نا. اگر بالکل ہی نکال دیں وہ حصہ ہی تو پھر نکال دیں. ہاں نکال دیں. دل نہیں مانتا. وہ دل نہیں مانتا تو نکال دیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ خراب نہیں، یہ نہیں کہ ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی وہ طیب بھی ہے ایک طرح سے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث 3 صحابہ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو سعید اور سیدنا انس رضی اللہ عنہم سے صحیح اسانید کے ساتھ مروی ہے. اس کے ثبوت میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اپنی مہربانی کر دیں. اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسا دیں اور اس کے شر سے ہمیں بچا لیں جو اس میں ہے. تو بعض غالی یعنی کچھ دوسرے ایسے لوگ ہیں اس حدیث کو اپنی بیمار عقلوں کے معیار کے مخالف دیکھ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جھوٹ بولا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ حدیث بیان کی ہے. ٹھیک ہے، تو کئی روایات سے یہ حدیث جو ہے وہ ثابت ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شروع ہوئی 6 بجے تک. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو معلول کیوں قرار دیا اور لوگوں کو اس وہم اور شبے میں کیوں مبتلا کر دیا کہ باہر جا کے بات کر لیں. ٹھیک ہے، حدیث پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ. تو اگر تو نہیں جانتا تو یہ بھی مصیبت ہے، اور اگر جانتا ہے تو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے. تو بعض کج فہم لوگوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے کہ یہ حدیث طبیبوں اور ڈاکٹروں کے تجربے کے مخالف ہے. ان کا کہنا ہے کہ مکھی کی ٹانگوں اور پروں کے ساتھ گندے جراثیم لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ کسی کھانے یا مشروب میں گرتی ہے تو وہ جراثیم آلودہ ہو جاتا ہے.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث طبیب لوگوں کے مخالف نہیں بلکہ ان کی تائید اور موافقت کرتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکشاف بھی کر دیا کہ دوسرے میں کیا ہوتی ہے، شفا بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے یا کسی اور کی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور اگر فرض کر لیں کہ نئی تحقیق اور سائنسی علم اس حدیث کے صحیح ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، تو بہرحال یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر حضرات کی آراء مختلف ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کی تائید بھی کرتے ہیں، بہت ڈاکٹر۔ اور ہم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے مضامین کے تصدیق شدہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4، اور نہ وہ رسول اپنی خواہش سے کوئی بات کرتا ہے، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ چیز باعث تشویش نہیں کہ آیا یہ علم جدید ہے یا علم طب میں ہے یا کچھ بھی ہے، بہرحال ہمارے سامنے کیا ہے، حدیث ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ صحیح اور اتھینٹک احادیث ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سلسلہ احادیث صحیحہ، اس میں کوئی ذوف بھی نہیں ہے۔ ساری احادیث جو ہے وہ آج تک، یعنی جب امام البانی نے تحقیق کی ہے، آج تک ان احادیث کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ سبھی پڑھ رہے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں، آج تک کوئی ایک بھی بات نہیں آئی کہ یہ یہاں سے اس کا ذوف آ گیا یا یہاں سے یہ ضعیف ہو گئی، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، 100% شیورٹی ہے، یہ صحیح احادیث ہیں۔ تو ٹیچر جو باقی وہ سنن نسائی اور صحیح بخاری اس میں ضعیف ہے ہے حدیث؟ ہے اچھا، لیکن اور اسی میں سے ہی انہوں نے چھان پھٹک کی ہے نا، جی، اور اس کے اندر ایک بک انہوں نے بنائی سلسلہ احادیث صحیحہ، جی، اور ایک بنائی ہے سلسلہ احادیث ضعیفہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور اس میں جب اگر آپ اسلام 360 کھولتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو، اگر آپ بک کھولتے ہیں کوئی بھی، جیسے مثال کے طور پر نسائی، ٹھیک ہے، سنن نسائی آپ نے کھولی، تو اس کے اندر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو ساری سنن نسائی کی احادیث چاہیے یا صحیح چاہیے یا ضعیف چاہیے، وہ بھی الگ ہو چکی ہیں۔ ٹھیک، ہر بک کی احادیث بھی الگ ہو گئی ہیں، صحیح بھی الگ ہو گئی ہیں، ضعیف بھی الگ ہو گئی ہیں۔ تو اب آپ کو آسانی ہے، اتنا تو آسان کر دیا ہے دین کو کہ آرام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو ضعیف احادیث کون دیکھنا چاہے گا، کیا جب اس میں ہے ہی شک والی بات؟ کوئی بھی ایسا کرتا ہے نا کام کے، مثال کے طور پر کوئی حدیث آپ کے سامنے لے کر آتا ہے، مثال کے طور پر کسی بھی وجہ سے آپ کے سامنے لے کر، دیکھیں یہ حدیث میں تو یہ لکھا ہے، اور آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے کہ صحیح ہے، تو آپ تحقیق تو کریں گے نا، اچھا، آپ تو کہیں گے نا کہ اچھا ٹھیک ہے میں چیک کر کے بتاتی ہوں، یا میں چیک کر لیتی ہوں۔ کوئی بھی آ کے اٹھ کے آپ سے کہے دیکھیں حدیث تو یہ کہہ رہی ہے، منکرین حدیث میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور بات اٹھاتے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہو تو کوئی عام بندہ بھی کہیں پر اس نے دیکھی اور آ کے بیان کرنا شروع کر دیا، پھر آپ کیا کریں؟ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، کوئی یوٹیوب ہے یہ، ہاں، فارورڈنگ میسج آیا اور آپ نے آگے کر دیا، پتہ لگا کہ یہ تو ضعیف تھی حدیث۔ یہ اصل ہے، اوریجنل ہے، وعدہ مت کرنا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اچھا، مکھی کے ایک پر میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اینٹی بیکٹیریا اس کے ایک پر کے کنارے پر منتقل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مکھی کسی مشروب یا کھانے میں گرتی ہے تو نقصان دہ جراثیم بھی اس میں گر جاتے ہیں۔ ایسے میں ان کو ہلاک کرنے کے لیے اور کھانے کو مضر جراثیموں سے پاک کرنے کے لیے اینٹی بیکٹیریا کی ضرورت پڑتی ہے، جو مکھی کے پر کے کنارے پر پڑا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں مکھی کی وجہ سے بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہاں ان کے علاج کے اسباب بھی اسی مکھی میں موجود ہوتے ہیں۔ جب مکھی کو مشروب میں
مکمل ڈبو دیا جاتا ہے تو نقصان دہ جراثیم اپنی موت آپ مر جاتے ہیں اور ان کا عمل بے اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم طبی طور پر احادیث نبویہ میں بیان کیے گئے مضامین سے اتفاق نہ کریں، تو ایسے میں اپنے مزاج کو شکست دے کر احادیث اور ان کے تقاضوں کو برحق تسلیم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ ریسرچز دیکھ کر اور پھر بلیو کریں، یہ تو نہیں۔ ہم تو ہاں، احادیث پہلے ہم پہلے ہی اس پہ یقین کر لیں کہ نہیں بھائی ہم کہاں تک اس کی ریسرچ کی ہے، اور دیکھیں کتنی حقیر ترین اینٹی بایوٹک بھی ہے اس کے پاس، اس اصل میں یہ جگہ جگہ پہ بیٹھتی ہے نا، اس کو جراثیم ہوتے ہیں۔ نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر ایک مکھی بنا سکتے ہو، ہاں، حقیر ترین چیز اور مکھی کو تم سے کچھ لے کے چلے جائے تو تم چھڑا بھی نہیں سکتے، کیونکہ مکھی کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے جیسے ہی وہ کسی چیز پہ بیٹھ کے کوئی چیز لیتی ہے تو فوراً ہی وہ آبزرو کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے اپنے اندر۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ بھی نہیں آتا کسی کے، وہ اپنے جسم کے اندر ہی لے جاتی ہے ڈائریکٹ، وہ ہاتھ میں بھی نہیں رہتا اس کے۔ مکھی کہیں بیٹھے اسے مارنے کی کوشش کرو، اسے فوراً طرح سے اٹھ جاتا ہے۔ ہاں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ ایسی نظام مخلوق کیسے ہے۔ بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مچھر کے بارے میں اتنی ڈیٹیل تھی کہ مچھر ہاں کا جی، بالکل۔ سسٹم نہیں سمجھ سکتے، مکھی تو پھر بھی اس سے بڑی ہے، اس کا کتنے ہیں وہ؟ پیدا کرنے میں دل اس کے 3 دل ہیں مچھر کے، اور 100 آنکھیں۔ اس کے لینس جو ہے، لینس بھی نہیں تبھی اس کو مارنا چاہے تو اڑ جاتا ہے، جیسے مرضی کرو نا تبھی تو سمجھ آ جاتا ہے۔ وہ ایک تو اس کا وہ نہیں دیکھ ڈنگ سکتے۔ جب وہ مارتا ہے تو وہ جگہ سن کے ہاں لگے پتہ نہیں ہاں، جب ریڈ ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ چیز بڑا ہی بیان کرتا ہر ایک کو اگر ہم غور و فکر کریں گے، ہر پرندے بالکل اللہ تعالیٰ کی ایک ایک تو چیز پہ اس غور و میں فکر اتنی ڈیٹیل ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہمارا علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ مچھر کے فائدے کا نہیں پتہ چلا، مچھر مکھی کا تو فائدہ پتہ چل گیا، مچھر کا فائدہ نہیں پتہ چلا، کیا اللہ فائدہ تعالیٰ مچھر کی کا؟ کوئی چیز اللہ کی وہ بڑے 9th 10th وہ بھی میں story آپ پڑھی تھی۔ تلاش کریں نا، تحقیق کریں، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ مچھر کا فائدہ 9th 10th اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نہ بغیر اس کے کسی بھی بغیر مقصد کے بنائی نہیں ہے۔ ڈاک مار کے بہار ڈینگی کر دینا مچھر۔ لیکن مچھر جو چپکلیوں کی خوراک ہے، مچھلیوں کی خوراک ہے، پھر وہ اس سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ بچاتا بھی ہے ہمیں کئی چیزوں سے، کوئی ایسی مچھر کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نمرود کو اس نے مار دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے نمرود کو مارا تھا جو اللہ کا دشمن تھا۔ تو یہ تو ہے نا کہ مچھروں کی وجہ سے دشمن تو مر جائیں گے۔ اچھا، دعائیں یاد کرتے ہیں نا مچھروں سے بچنے کے لیے، پھر ہی یاد کرتے ہیں، اپنے آپ کو دم کرتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں کہ یہ چیزوں سے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ لیں، بس ساری چیزوں سے حفاظت۔ اذکار صبح شام جی، صبح شام کے اذکار۔ اگلی حدیث دیکھ لیں۔ وفاء خبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پورے ہونے کا بیان۔ ان ابراہیم بن سعید ان ابیہ ان جدہ قال سمعت عمار ابن یاسر بصفین فی اليوم الذی قتل فیہ وهو ینادی ازلفت الجنۃ وزوجت الحور حور العین عین اليوم نلقى حبیبنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایہ نلقى الحبۃ محمدا وحزبته عہد الی ان آخر ذالک من الدنیا ضیح من لبن۔ ابراہیم بن سعد اپنے باپ اور وہ ان کے دادے سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو صفین کے مقام پر جس دن وہ شہید ہوئے کہتے ہوئے سنا
جنت قریب کر دی گئی اور خوبصورت آنکھوں والی حور سے شادی کر لی گئی۔ آج ہم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم اپنے محبوبوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ دنیا سے تیرا آخری توشہ پانی ملا پتلا دودھ ہوگا۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں اسی جماعت کا اجتہاد حق تھا۔ انشاءاللہ جب سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے مذکورہ صفت والا دودھ پیا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ پھر وہ یہ مشروب پینے کے بعد شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ تو حضرت عمار بن یاسر کی شہادت سے پہلے کی جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ دنیا سے آخری توشہ پانی ملا دودھ ہوگا، پتلا دودھ ہوگا، یعنی کچی لسی جو ہم کہتے ہیں عام زبان میں۔ تو یہ پیشن گوئی تھی۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ کچی لسی پی کے گئے تھے، یہ مطلب جنگ شروع بھی نہیں ہوئے، درمیان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع مل جاتا ہے، کچھ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں انرجی لینے کے لیے کہ تھوڑی سی انرجی آئے پھر دوبارہ سے چلے جائیں۔ پہلے تو ایسے ہوتی تھی نا آپس میں جنگ، تھوڑا سا پیچھے جا کے آپ نے کچھ کھایا پھر آ گئے جنگ لڑنے کے لیے، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ تھا۔ اس طرح چینج ہو جاتا ہے نا، پیچھے والے آگے 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 والے پیچھے چلے گئے، ایسے چینجنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عمار کو بعد میں جماعت قتل کرے گی، تو حضرت عمار کو تو میرے خیال ہے تمیم معاویہ کے جو ساتھی تھے انہوں نے شہید کیا تھا شاید۔ دیکھیں باغی جماعت نہیں کیا ہوگا پھر۔ اور ایک جگہ اور آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ وہ جو جنگ چھڑی تھی نا اس کی اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں گے نا تو نہ ہی امیر معاویہ کی طرف سے اسٹارٹ ہوئی تھی جنگ، نہ ہی حضرت علی کی طرف سے اسٹارٹ ہوئی تھی جنگ، دونوں کی طرف سے جنگ اسٹارٹ ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ کوئی تھرڈ پارٹی تھی جس نے تیر چلائے تھے اور وہ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ غلط فہمی وہ غلط فہمی نہیں، یہ جان بوجھ کے یہ کام کروایا گیا تھا تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں۔ اور ویسے بھی ہمیں تو یہ بات سوچنی نہیں چاہیے نا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بھائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں تو پھر ہم ہوتے کون ہیں؟ صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بھی بھولنے والے، وہ صحابہ ہیں اور ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے، اور آپس میں جو بھی ان کا معاملہ ہوا تھا وہ ٹھیک ہے، ہم اس کو بس اسی طرح سے لیں گے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں کہ ایسا ہونا تھا یا ایسا نہیں ہونا تھا یا یہ کرنا تھا، ایسے نہیں۔ ہم کسی کو غلط اور صحیح نہیں، ثابت کرنے کے لیے ہم کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ کیونکہ صحابہ کا ایک مد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنا تمہارا تو پتہ نہیں تم کتنا صدقہ کر لو اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے تم، ان کا اتنا سا وہ جو ہے وہ پہاڑ جتنا ان کا جو ہے وہ ثواب ملے گا صحابہ کو۔ شاید لفظ ہے، ہاں مد یا سا کا ہاں لفظ ہے، کچھ اس طرح سے ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، ہم نے جب پڑھ لیا نا بس اس کو ویسے ہی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کیف کا سوال نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا ویسے ہی صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں بھی ہمیں بالکل ایسے ہی لینا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تو رضی اللہ عنہم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا میرے صحابہ کو برا نہیں کہنا، اور صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا، اگر جو کرتا ہے تو وہ اللہ کے قہر سے ڈر جائے، اللہ کے قہر سے ڈر جائے۔ اور جو صحابہ کو نہیں مانتے اور صحابہ کی بات کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں یا آپس میں ان کی کسی کو بڑھاتے ہیں کسی کو گھٹاتے ہیں، کچھ اس طرح سے بھی کرتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو صحابہ کا انکاری ہے وہ میرا انکاری ہے۔ تو نبی کا انکاری ہونے کے بعد کچھ بنتا ہے تو پھر
تو اس چکر میں اور اس بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ 1 مہینے کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے. محرم میں تو بہت بالکل. زیادہ زبان درد ہاں، شروع ہوتی ہے. اور پہلے ہی یہ بات اپنے ذہن میں بھی بٹھائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں اویئرنیس دیں ساری باتیں. اور ایسے ایشوز جو ہے وہ اس دوران میں اٹھائے جاتے ہیں اور بتائے جاتے ہیں اور اس طرح سے. اور امیر معاویہ کے حوالے سے بھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بھی، تو جنگ جمل کے حوالے سے. بہرحال تو ان حوالے سے خود تحقیق کریں اور ان کی کتاب ہے جی عقیدہ واسطیہ. عقیدہ واسطیہ میں اس کے بارے میں صحابہ کا جو چیپٹر ہے اس میں اگر آپ لوگ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا ایک ایک بات انہوں نے اتنی پتے کی لکھی ہے نا کہ عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے آپ کا. جب آپ کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے نا صحابہ کے بارے میں تو پھر آپ مسلمان ہی نہیں رہتے. وہ عقیدہ واسطیہ آپ لوگ ضرور پڑھیں. آتھر کون ہے؟ وہ ہے ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ. تو ہم نے تو عقیدہ واسطیہ 3 دفعہ پڑھی ہے میں نے الحمدللہ. ایک استاذہ فرحت ہاشمی سے، استاذہ نگہت ہاشمی سے اور ایک خود. تو ضرور پڑھیں اور سن لیں، بلکہ اساتذہ سے سن لیں. اتنے سارے لیکچرز ہیں تو سن لیں. ترجمہ بھی تو ہوا ہوگا نا استاد عام طور پر میں نہیں پڑھ سکتی. کیا چیز؟ ترجمہ تو ہوا ہوگا نا ٹرانسلیشن. وہ کس کی؟ ترجمے کے ساتھ بھی ہے اویلیبل. ترجمے کے ساتھ بھی ہے. اگر چاہتے ہیں تو میں نیکسٹ کلاس میں لے آتی ہوں. کتاب ہے میرے پاس. 2 کتابیں ہیں. دو حصوں میں. نہیں، ایک ہی جلد میں میرے پاس. تو ایک جویریہ کی ایک میری ہے، تو 2 کتابیں ہیں. تو وہ میں لے آتی ہوں، تو آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اپنے طور پر پڑھیں اس کو تاکہ ہمیں پتہ تو چلے نا کہ عقیدہ کیا چیز ہے. ہم اپنے عقیدے کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، ورنہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. ہم باتیں کرتے رہیں گے اور ہم انہی چکروں میں جو ہے نا اپنا ایمان ہی کھو دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھیں. اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں. تحریم الاکل والشرب فی اناء الفضة والذهب. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی حرمت کا بیان، اور ان میں کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے. عن ام سلمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الذي يشرب في اناء الفضة والذهب انما يجرجر في بطنه نار جہنم الا ان يتوب. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو آدمی چاندی اور سونے کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. تو یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ نہیں دیکھے؟ اچھا ٹھیک ہے. جو مسلمان اس عارضی دنیا میں صبر کرتے ہوئے سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائے پیے گا تو اسے کیا ہوگا؟ جنت میں یہی برتن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعمال کرنے کے لیے اجازت دی جائے گی. جیسا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ. سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ ہی ان کے پیالوں میں کھاؤ، کیونکہ دنیا میں یہ کافروں کے لیے ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے ہیں. کیا خوبصورت بات. لیکن ضرورت کے پیش نظر چاندی کے معمولی مقدار کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان قدح النبی ان کسر فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضة. قال عاصم
रअयतु القدح وشربت فيه, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला टूट गया तो आपने उस टूटी हुई जगह पर चांदी का तार लगवा लिया। आसिम कहते हैं मैंने ख़ुद वो प्याला देखा और इसमें पानी पिया। ये बुखारी की रिवायत है 3109। और एक और रिवायत में हज़रत अनस की ये भी बात पता चलता है कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने से मना फरमाया। तो पहले के दौर में ऐसा होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो चांदी के बर्तन गिफ्ट किए जाते थे, चमचे और छोटी छोटी कटोरियाँ, और ये तो कितना ये सोचने की बात है कि ये खाना पीना इसमें मना है। हाँ, जैसे ये बात है कि अगर वो चांदी की, अगर उसके ऊपर कोई प्लेट लगी हुई है, हल्की सी वो लगी हुई है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, तो वो जो है जायज़ है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ हाँ, चांदी के बर्तन खाए जा रहे हैं। हाँ, खाना ही है ना, प्यालों में भी तो खाते हैं, खाने किसी वो तो नहीं प्यालों में खाना, वो तो एक आदमी तकब्बुर की अलामत आती ना, कुछ ऐशो चांदी खाना तो उससे है। चांदी का वर्क, हाँ, चांदी का वर्क भी होता है, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया, रेयर हो गया, कोई भी नहीं लगा। नीम लगाते थे क्या? महंगे बहुत हो गए चांदी। हाँ, पानी चांदी का। गोलियों के ऊपर भी मिलते हैं। नहीं, लेकिन सोने का बर्तन या चांदी का खाना अलाउड नहीं है, इसका मतलब नहीं, वो खाने की तो बात आई नहीं है इसमें, तो बर्तनों में खाने की बात है कि उसके बर्तनों में खाना, क्योंकि जन्नतियों के बर्तन होंगे सोने या चांदी के, और वो चीज़ें दुनिया में अलाउ ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उन चीज़ों से मना कर दिया है जो जन्नत में मिलेंगी, हर वो चीज़ मना है जो जन्नत में मिलेगी मर्दों के लिए, और औरतों के लिए भी है उस सूरत में है कि जबकि वो ज़कात अदा करते रहें। बहरहाल अगली हदीस हम देखते हैं, और ये हम आखिरी देखेंगे इस क्लास की हदीस, ठीक है। फ़ज़्लुल हम्दी बादल अक्ली व शुरबी, खुर्द व नोश के बाद हम की फ़जीलत, खाने पीने के बाद अल्लाह ताला की हम बयान करने का सिला। अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यर्दा अनिल अब्दी अन याकुलल उकलता फ़यहमदहु अलैहा औ यशरिब शुरबता फ़यहमदहु अलैहा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला तो अपने बंदे से इतनी बात पर राज़ी हो जाता कि वो खाना खाए और इस पर इसकी तारीफ़ कर दे, या पानी पिए और इस पर इसकी हम्द सना बयान कर दे। देखिए ना, अल्लाह ताला हमें सारी नेमतें देते हैं, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? शुक्रगुज़ार, सिर्फ़ यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। हालांकि अल्लाह ताला के ही सब कुछ दिया हुआ है, माल, सेहत, ज़िंदगी, सारी चीज़ें, जितनी भी आसाइशें हैं, अपने बंदों को लजीज़ और मज़ेदार माकूलात और मशरूबात से नवाजा है। वहाँ इन नेमतों की बिना पर बंदों की तरफ से अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ और मदाह और सना को भी बड़ा पसंद किया अल्लाह ताला ने। तो इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि जब हम अल्लाह ताला का अता किया हुआ खा कर या पी कर इसका शुक्रिया अदा करते हैं तो वो हमसे राज़ी हो जाता है। अब देखिए ना, इंसान की भी ये फितरत नहीं है क्या? आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाकर सबके सामने रखते हैं और सब खा के खुश होते हैं, आपको दुआ देते हैं, अब कहते हैं कि बहुत आपने मेहनत की और बहुत मज़े का बना ये, अब कहते हैं मेरी मेहनत वसूल हो गई। हाँ, मुझे तो जो मैंने किया तो वो मुझे मिल गया, सिर्फ इतना ही। आपने कोई और डिमांड भी नहीं करनी होती। औरतों ने क्या डिमांड करनी होती? बस सबको पसंद आ जाए, सबको पूरा हो जाए, सब ये हो जाए, बस यही होता है, तो खुश हो जाए सारे। और मगर यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह ताला जो सबसे बड़ी हस्ती है उसकी क्या बात है। अल्लाह ताला को राज़ी करना बहुत आसान है,
بہت ہی آسان ہے، لیکن پھر بھی اسے راضی کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ہم لوگ کتنا بھول جاتے ہیں، شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. ہم سارا کچھ مل کر لے کر بھی ہم نا پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. کبھی آپ نے سجدہ شکر ادا کیا؟ کوئی آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چلی فوراً آپ سجدے میں گر گئے ہوں؟ تو یہ نفل نہیں، شکرانے کی نفل سنت سے ثابت نہیں ہے، سجدہ شکر ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی چیز پتہ چلے یا کوئی ایسی ہو، سجدے میں گر جائیں، سجدہ شکر. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کی نظر میں وہ چیز اچھی ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خبر جو دنیاوی لحاظ سے نقصان کا باعث ہو، پھر بھی سجدے میں گر جاتے ہیں لوگ، وہ بھی سجدہ شکر ہی کرتے ہیں. جی ضروری نہیں ہے. فلسطین کے وہ جو لیڈر ہیں ہنیہ، ان کے جب بیٹوں کو شہید کیا گیا، 3 بیٹے جب شہید ہوئے نا، تو وہ دونوں میاں بیوی نے فوراً سجدہ شکر کیا. شہید ہو گئے، شہید ہوئے تھے، ان کی پوری فیملی شہید ہو گئی تھی عید والے دن، عید الفطر پہ، تو انہوں نے فوراً سجدہ شکر کیا. لیکن اپنی زندگی کا شکر بنا لو، ہر نماز کے بعد 2 سجدے کر دو، شکرانے کرنا، کوئی ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا. لیکن وہ جو چیز ہوتی نا اسی ٹائم پہ، جو آپ کو اس وقت پہ کوئی چیز ملی اور اسی ٹائم پہ آپ وہ وقت پہ، وہ وقت ہوتا ہے اصل. ٹیچر پیریڈز ہوئے ہیں تو پھر بھی سجدے میں چلے جاؤ. سجدے میں چلے ذکر جائیں، تو کر سکتے ہیں نا، سجدہ تو کر سکتے ہیں. نماز کے لیے ہے نا. آپ جان نماز پہ تھوڑی جا رہے ہیں یا آپ نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں، آپ تو صرف سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، اور سجدہ شکر کی دعا پڑھ لیں. آپ دعا کرتے ہیں. یہ جو سجدہ تلاوت ہوتا ہے، یہ اسی طرح بیٹھ کے صحیح کرنا. ہاں، اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ پراپر سجدہ کریں، آپ ایسے بھی جھک سکتے ہیں. وہ سجدے سے کیڑی دعا سجدہ دوسری بات ہے، سجدہ تلاوت والی جو دعا ہے وہی سجدہ شکر میں پڑھنی ہے. نہیں، یہ اللہ کی تعریف ہی کرنی ہے، اللہ کی تعریف. ہاں ہاں، اللہ کی تعریف ہی کر لیں. تو اس میں سلام بھی کرنا کچھ نہیں، بس ایسے نہیں، صرف سجدہ، صرف سجدہ، صرف سجدہ کریں. ایک سجدہ کرنا ہے کہ 2 کرنے ہیں؟ ایک سجدہ شکر ایک ہے، جیسے سجدہ تلاوت بھی ایک ہی ہے. نیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب کہ نہیں چاہتے کس چیز کا سجدہ کر رہے ہیں، تو بس یہ کہ آپ سبحان سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے گا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے یہ رزق دیا، مجھ میں طاقت اور قدرت نہ ہونے کے باوجود. تو یہ دعا پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ہاں، یہ دعا کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے تو اس کی یاد ہے، الحمدللہ الذی اب یہ بھی یاد کرنا ہے، یہ بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بارش ہے کہ ہوا ہے؟ یہیں تک یہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی پھر کلاس ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، سب لوگ آئیں گے اور دوسرے سارے لوگوں تک میسیج پہنچائیں کہ دیکھیں برکت والے دن ہیں، اور برکت والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، اور یہ حدیث پڑھیں. اور ان دنوں میں آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ دیکھیں عام دنوں میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں پڑھنے کا زیادہ اجر ہوگا. واقعی اچھے کیا ڈیٹ ہوگی اس دن؟ ملک کو کیا ڈیٹ ہوگی کمنگ؟ آج 5 تاریخ ہے، 4 ہے، آج 5 ہے. 5 ہے. اچھا 10-12 ہوگی پھر 12 ہوگی. 12 ہوگی. 12 ہوگی 7 days کے بعد. آج بھی 5 ہے. 17 جولائی 17 جون کو بھائی 5 دن ہے جو نہیں جون کی لاسٹ کلاس ہماری جو ہوگی نا عید سے پہلے کی آخری کلاس ہوگی، اس کے بعد ہم عید کی چھٹیاں پھر دے دیں گے انشاءاللہ اور تعالیٰ. ایک کلاس کی چھٹی ہو جائے گی نا.
क्योंकि ईद पीर की हुई या मंगल की, तो दोनों सूत्रों में बुध की क्लास की छुट्टी होगी। हाँ तो फिर उससे अगले बुध फिर रख लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हमारे सारे गुनाहों से दरगुज़र फरमाइए। या पाक परवरदिगार, जो भी गुनाह हमने दिखा कर किए, छुपा कर किए, जो अनजाने में हो गए, जो जानबूझ के किए, या इलाही सारे गुनाहों से हमें माफ़ फरमा दे। या इलाही, या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हमें नेकी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या इलाही, हमेशा हमेशा नेकियों पे इस्तिक़ामत अता फ़रमा। या इलाही, या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, जब तक ज़िंदा रखना ईमान की सलामती के साथ ज़िंदा रखना, मौत देना तो कलमे की मौत नसीब फरमाना, जन्नत से रेशम का कफ़न फ़रिश्ते लेकर आएँ, सलामुन अलैकुम कहें। या इलाही, हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतुल फ़िरदौस। या इलाही, हमें जहन्नम से आपकी पनाह मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, जो हमारे बहुत ही प्यारे आपके पास आ गए हैं, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाइए, उनको आला मुक़ाम अता फ़रमाइए। या इलाही, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हमें अपने वालिदैन के लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बना दीजिए। हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदक़ा जारिया बना दीजिए। या इलाही, हमारी नौजवान नस्ल को बेरा रवी से बचा लीजिए। या इलाही, या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, हमें हमारी नस्लों को इलाही नमाज कायम करने वाला बना। या इलाही, या पाक परवरदिगार, जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उनको मानने वालों में हम और हमारी नस्लें हों। या इलाही, या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, हमें बार बार हज और उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या इलाही, या पाक परवरदिगार, कसरत से उम्रे और हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या इलाही, या रब्बल आलमीन, हमें बैतुल मक़दस में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या इलाही, या पाक परवरदिगार, बैतुल मक़दस को आज़ाद कर दे। या इलाही, इन ऐसे लोगों से जो कि इस्लाम के दुश्मन है, इलाही बैतुल मक़दस को आज़ाद कर दे। या इलाही, वहाँ के लोगों के ऊपर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल फ़रमा। या इलाही, मुजाहिदीन की मदद फ़रमा। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, हमें हमेशा हमेशा उनके लिए दुआएं करने वाला बना। या इलाही, अपने ऐसे भाइयों के लिए जो मुसीबत में, परेशानी में, तकलीफ़ में है, इलाही हमें हमेशा हमेशा दुआ करने वाला बना। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, या इलाही, जो बीमार है उन्हें शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमा दे। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, जो जवान बच्चे और बच्चियाँ शादी के काबिल हैं, उनके नेक सौले जोड़े बना, जल्द अज जल्द उनकी शादियाँ करवा दे। या इलाही, ज़िना को मुश्किल बना दे, निकाह को आसान बना दे। या पाक परवरदिगार, जो बे औलाद है उन्हें नेक सौले औलाद अता फ़रमा। या इलाही, जिनके पास बेटियाँ उन्हें नेक सौले बेटे अता फ़रमा। फरमा बरदार औलाद बना, माँ बाप की आँखों की ठंडक बना। या पाक परवरदिगार, या रब्बुल इज़्ज़त, यहाँ पर जितने भी हाज़रीन हैं उनके दिलों में जो भी दुआएं उनके दिलों में हैं, उन सब की दुआओं को कबूल फ़रमा ले। इन पर, इनके घर वालों पर अपनी बरकतें और रहमतें नाज़िल फ़रमा। या इलाही, हम सबको इन 10 दिनों की नेकियां लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। या इलाही, हमें ज़्यादा से ज़्यादा
نیکیوں میں استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہی جو بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں الہی ان سب کا حج قبول فرمانا۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، عطیہ کی نواسیوں کے لیے دعا ہے، ان کی بہن کی نواسیوں کے لیے، ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمانا، ان کو ہر تکلیف سے مصیبت سے نجات دے دینا۔ یا الہی یا پاک پروردگار سب کے لیے دعا الہی، جس کے بھی پریشانی یا جس کو بھی بیماری ہے، دکھ ہے، یا الہی سب کے لیے دعا ہے، سب کو ان چیزوں سے نجات عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔